अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, तो ये हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हम हेल्थ फॉर ऑल पढ़ चुके थे। अब हेल्थ फॉर ऑल जब हो गई और उसकी डेफिनेशन आपको पता है कि एक ख़ास लेवल था अटेन करना है जी, सोशली और इकनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ हो। और उसमें था दो चीज़ें, सेंट्रल आइडिया था इक्विटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों को शामिल करें और हिस्सा बकदर जुस्सा, ज़्यादा वाले का हिस्सा जो बनता है उसको ज़्यादा दें, कम वाले का जो कम हिस्सा बनता है कम दें। तो वो उसको सेंट्रल आइडिया वो था। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो असम्बली जो है वो इजलास ख़त्म हो गया, इसके साथ उठ गए और उन्होंने जिस वक्त ये इजलास ख़त्म हुआ तो उन्होंने ये जो ज़िम्मेदारी लगाई हर मेंबर कंट्री की, उन्होंने कहा कि जी आप ये बताइए, अपने मुल्क जाइए और वहाँ जाके इसके ऊपर वर्कआउट करें कि हम किस तरीके से ये जो हमने इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ये कहा है कि अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ विच विल परमिट एवरी इंडिविजुअल टू लीड इकनॉमिकली एंड सोशली प्रोडक्टिव लाइफ, तो ये कैसे अचीव करें, ये इंडिकेटर कैसे अचीव करें, जो अभी हम 12 इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, ये अचीवमेंट कैसे होगी, ये सजेशंस लेके आएँ तो इसके ऊपर फिर मीटिंग करेंगे और फैसला करेंगे। तो लिहाजा क्या हुआ फिर, तो ये अब प्राइमरी टॉपिक तो मैंने पहले बता दिया आपको। तो अब हुआ क्या, ये देखें, WHO और यूनिसेफ ने ये फिर जिम्मेदारी ली और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई। वो असम्बली की मीटिंग हुई थी 1977 में और ये हुई 1978 में, और ये रशिया में हुई। उस वक्त रशिया होता और USSR होता था, अब रशिया है, उस वक्त USSR होता था। अच्छा, तो ये अल्मा आटा एक जगह है, ये एक शहर का नाम है। तो वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक जो 134 कंट्रीज़ मेंबर जो थे वो वहाँ पे, और दूसरी एजेंसीज जैसे आप कह लें WHO है, यूनिसेफ है, ILO है, तमाम जितनी वॉलंटरी एजेंसीज हैं उन्होंने तमाम ने शिरकत की कि भाई कोई तरीका जो हम निकाल के आए हैं, जो एक साल में हमने काम किया कि हम कैसे अचीव करें, तो वो ले आए, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। द अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस कॉल्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ WHO गोल के हेल्थ फॉर ऑल प्रो के भी, और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और हम एक तरीका निकाला हमने कि इसका टूल या की या चाबी, बंद ताले को खोलना है तो उसकी चाबी किस में है, वो है PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस कराया कि प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करें, यही तरीका है, या HFA का जो है उसको अटेन कर गोल अटेन करने का। तो वो क्या बला है जी, ये अब आप देखेंगे कि ये आपको PHC या प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन क्या कह रही है। इसको आप ज़रा गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी वो चाहते क्या है। प्राइमरी हेल्थ केयर असेंशियल हेल्थ केयर, ये बहुत असेंशियल है, बुनियादी है। प्राइमरी बुनियादी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, जो अमली तौर पर हो सकते हूँ, साइंटिफिक हूँ और साउंड हूँ, साइंटिफिक मतलब साइंसी बुनियादी पर हूँ और लोगों को काबिल कबूल हूँ, सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल, हर आदमी, हर इंडिविजुअल को अवेलेबल हो, तमाम फैमिलीज को, तमाम कम्युनिटीज को अवेलेबल हो। लेकिन कैसे अवेलेबल हो कि आप जाके ना दें, आप ज़रूर हिस्सा डालें, साथ में उनको भी मिलाएं विद देयर फुल पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, जैसे आप कहना चाहें, एंड एट ए कास्ट। साहब ज़रा खर्चा भी होगा तो उतना खर्चा करें जितना आप अफोर्ड करते हैं, यानी अफोर्डेबिलिटी देखें अपनी, उसके मुताबिक खर्च करें। अब हम आगे इसके बताएंगे वो अफोर्डेबिलिटी क्या होती है। तो मिनिमम मेंटेन एट एवरी स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मीन लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी सेहत अच्छी हो, खुद कमाएं, खुद खाएं, किसी की मोहताजी ना हो। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इम्तिहान में जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, इसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते चूँकि यह WHO की डेफिनेशन है, इसलिए ज़हन नशीन कर लें, यही डेफिनेशन है। जहाँ भी पूछा जाएगा थ्योरी में या प्रैक्टिकल में तो आपको यही बताना होगा। आप अगर इसको आगे पीछे करेंगे तो गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर आप बदलेंगे तो फिर ये छुट्टी होगी। तो ये डेफिनेशन है जी। अब इसमें हर चीज़ मौजूद है। अब आगे क्या बात थी,
انہوں نے کہا پھر اس میں یہ کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے جی، آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ پرائمری ہیلتھ کیئر ٹول ہے، تو اس پرائمری ہیلتھ کیئر میں کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ 8 چیزیں کریں. وہ کیا کیا ہوں؟ وہ 8 جو کمپوننٹس ہیں. کون سے؟ یہ دیکھیں جی. پہلا، ہیلتھ ایجوکیشن، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، لوگ اپنی صحت کے بارے میں فکر کریں. عام طور پر آپ دیکھیں ڈاکٹر ہوں، عام آدمی تو دور کی بات، ڈاکٹروں کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے، تو لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ کہتے ہیں، ابھی تک جاری ہے یہ کام، کہ اویئرنیس پیدا کریں. اب دیکھیں ہر چیز کی اویئرنیس ہوتی ہے، ہم کہتے نہیں ہیں لوگوں کے اندر ووٹوں کی اویئرنیس پیدا کریں تاکہ وہ اہل آدمی کو ووٹ دیں. تو آپ کے اندر صاف ستھرا رہنے کی ایجوکیشن، اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کی اپنی حیث بیدار کریں تاکہ وہ صاف ستھرا رہا کریں. تو یہ ہے کنسرننگ پریویلنگ ہیلتھ پرابلم اینڈ میتھڈز آف پریونٹنگ اینڈ کنٹرولنگ دیم. لوگوں کو بتائیں آپ کے کامن ہیلتھ پرابلم کون سے ہیں اور ان کو کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو یہ ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے، وہ ان لوگوں کو بتائیں. اس کے علاوہ آپ اپنے ہاں ان کو ذرا غور سے دیکھتے جانا، آخر میں جو بات بھی آئے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی، یہ بات ٹوٹل سمجھ آئے گی. پھر میں اس کو پھر سم اپ کروں گا تو پھر سمجھ آ جائے. پروموشن آف فوڈ سپلائی اینڈ پراپر نیوٹریشن، کہ آپ کے ہاں زراعت جو ہے وہ ترقی کرے اور کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود ہوں اور ہر آدمی کو اس کی ضرورت کے مطابق کھانے کو ملے. یہ دوسرا ایلیمنٹ تھا PHC کا. اب یہ بڑی واضح ہوتی جا رہی ہیں، باتیں کھول کے بیان کرتے ہیں. سیف واٹر، پینے کو صاف پانی، صاف پانی، پانی نہیں صاف پانی، صاف بھی نہیں سیف، کلین بھی نہیں سیف، یعنی جس سے کوئی بیماری نہ ہو. اینڈ بیسک سینیٹیشن، اور یہ جو ہم جو ڈرینیج سسٹم ہے اور یہ جتنا ہے یہ بھی سیف ہونا چاہیے تاکہ کہیں کوئی پرابلم نہ ہو. میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر انکلوڈنگ فیملی پلاننگ، ماں اور بچے کی صحت کو اٹ موسٹ امپارٹنس دینی ہے، ساتھ میں فیملی پلاننگ کی اویئرنیس بھی پیدا کرنی ہے کہ ابھی بچے کم پیدا کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی خوراک ملے، وہ اچھے شہری بنیں، صحت مند رہیں. تو یہ آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی پیدا کریں اور یہ کیئر بھی پرووائڈ کریں. امیونائزیشن آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس وقت EPI کی 6 ڈیزیزز تھیں، اس وقت 12 ہو چکی ہیں، تو امیونائزیشن ہونی چاہیے. اب یہ 6 نہیں کہیں گے، آپ 12 کہیں گے. تو اب 12 جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں ان کے خلاف امیونائزیشن کریں. پریونشن اینڈ کنٹرول آف لوکلی انڈیمک ڈیزیزز، جس جگہ پہ کچھ ڈیزیزز کامن ہیں وہاں رہتی ہیں، جس مثال کسی علاقے میں ملیریا زیادہ ہے تو آپ ان کی پریونشن بھی کریں اگینسٹ ملیریا، اور لوگ جو بیمار ہیں ان کا علاج بھی کریں. یا بچے جو ہیں وہ مراسمک ہیں تو آپ کہیں گے جی بچوں کی جو ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، تو ماؤں کو آپ اویئرنیس جو LHV کے ذریعے ٹرینڈ پرسنلز کے ذریعے ان کو اویئرنیس پیدا کریں گے، فیملی پلاننگ پہ زور دیں گے، بچے کی خوراک کا طریقہ بتائیں گے، بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے، یہ تمام چیزیں ان کو بتائیں گے تاکہ وہ اس کو بچے کی صحت بھی، اور جو بچہ مراسمک ہے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے. اگلے بچوں کو بچانے کے لیے آپ ان کو طریقے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ اگلے بچوں کو یہ تکلیف نہ ہو. اپروپریٹ ٹریٹمنٹ آف کامن ڈیزیزز اینڈ انجریز، تو اس لوکل انڈیمک ڈیزیزز تو آپ کو بتا دیں، لیکن کوئی انجریز بھی ہو سکتی ہیں یا اور کامن ڈیزیز ہو سکتی ہیں، تو اس کا پراپر علاج بھی ہو سکنا ہے، کیونکہ اوپر ہے پریونشن اینڈ کنٹرول. ہم نے کیا کرنا ہے، مراسمس نہ ہو اور کنٹرول ہو. یہاں ہے اگر ہے تو اس کا علاج بھی کرو، اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ کوئی انجری چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو اس کا بھی علاج کرو. اور اگر کوئی چیز ٹانگ ٹوٹ گئی آپ نہیں کر سکتے تو آپ پرائمری سینٹر پہ نہ کیجیے، اس کو آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھیجیے. آخری بات 8ویں، پروویژن آف اسینشل ڈرگس. یہ ہم آپ وہ انڈیکیٹر میں پڑھ چکے ہیں ہیلتھ فار آل میں کہ 20 ڈرگز جو ہیں وہ اسینشل ہیں، وہ انڈیکیٹر میں تھا، وہ یہاں آ گئی. وہ 20 ڈرگز آپ ان بچوں کو اپنا ہیلتھ سینٹر کو دیں گے. اب یہ جتنے ایلیمنٹس تھے ٹوٹل تھے 8، ان میں ذرا غور کریں. 3 پرموٹیو ہیں، ٹھیک ہے جی، جو صرف پروموشن کے لیے ہیں. آپ کی ہیلتھ ایجوکیشن آپ کی ہیلتھ کو پروموٹ کرے گی. میں مثال دے رہا ہوں، میں فرسٹ 3، ٹھیک ہے جی. میں پھر دوبارہ نیچے لے جاتا ہوں. فرسٹ پروموٹیو، پریونٹیو اور کیوریٹیو، 3 اور 2. یہ دیکھیں
پہلے 3 پروموٹو ہیں، یا ہیلتھ ایجوکیشن ہر آدمی کے لیے، اچھی خوراک ہر آدمی کے لیے، اچھا پانی اور اچھی سینیٹیشن سب آدمیوں کے لیے، یہ پروموٹو ہے، یہ آپ کے ہیلتھ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگلے 3 پریونٹیو ہیں، میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کیئر، اس سے کیا ہوگا؟ ماں کی صحت اچھی، بچے کی صحت اچھی، ایمونائزیشن، بچے کی صحت اچھی، ماں کی صحت اچھی، پریونٹیو ہیں، یہ پریونٹ کر رہے ہیں ڈیزیزز کو، پریونٹیو اینڈ پریونشن اینڈ کنٹرول لوکلی انڈیمک ڈیزیز، جو ملیریا ہے اس کی پریونشن لینی ہے، لوگوں کو بتائیں، نیٹ لگائیں، ریپیلنٹ لگائیں، پانی نہ کھڑا ہونے دیں، کلین ڈیز منائیں، یہ تمام چیزیں آپ ان کو بتاتے ہیں۔ اگلے 2 کیوریٹو، اپروپریٹ ٹریٹمنٹ اینڈ اسینشل ڈرگز، ڈرگز بھی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے، پہلے 3 ایلیمنٹ جو ہیں پروموٹیو ہیں، ہیلتھ پروموٹیو، ہیلتھ پریونٹیو اینڈ ٹریٹمنٹ، آخری 2 جو ہیں، تو یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی یاد کرنے میں۔ اب یہ اگلا، provide the rural population in developing countries with at least the basic minimum of health services، کیونکہ رورل ایریا میں لوگ رل گئے ہیں تو اپنے حالات کے مطابق آپ ان لوگوں کو سروسز دیں۔ اب انہوں نے کہا یہ آپ نے 8 چیزیں بتائی ہیں، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو نہیں کر سکتا، یہ سینیٹیشن، یہ واٹر سپلائی، یہ خوراک، یہ جتنی چیزیں آپ نے بتا، ہیلتھ ایجوکیشن، یہ تمام کا تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے؟ تو دے کیم آؤٹ ود 5 پرنسپلز، بعض جگہ پہ 4 ہوگا، اگر آپ کو 4 یاد ہیں تو دیٹ از مور دین انف، تو پوسٹ گریجویٹ لیول پر 5 پوچھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ 4 بتا دیں تو کافی ہے۔ کہ بنیاد اصول کیا ہونا چاہیے، وہ تو تھا کیا کیا دینا چاہیے، یہ ہے کس اصول پر دینا چاہیے۔ اب یہ اصول دیکھیں، پہلا ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن، پھر وہی بات ایکویٹی، ہیلتھ فار آل کا سینٹرل آئیڈیا کہ جس کو زیادہ ضرورت اس کو زیادہ، ماں کو زیادہ، بچے کو زیادہ، بوڑھے کو زیادہ، ان کو زیادہ ملے، دیہاتی وہاں زیادہ رہتے ہیں ان کو زیادہ بجٹ، زیادہ ہیلتھ سروسز، ڈاکٹر زیادہ، ایل ایچ ای زیادہ، نرس زیادہ، پیرا میڈیکل سٹاف اور زیادہ، تو لیڈی ڈاکٹر سب ان کو زیادہ ملنے چاہیے، جہاں پاپولیشن اربن کم ہے وہاں کم ملنے چاہیے۔ ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن، ایکول ڈسٹریبیوشن یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، میں نے 2 آدمیوں میں تقسیم کرنے ہیں، 50 ایک کو دے دیجیے، 50 دوسرے کو، دس از کالڈ ایکول ڈسٹریبیوشن۔ ایکوٹیبل یہ ہے کہ 2 بندے ہیں، 100 روپیہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کی ضرورت زیادہ ہے، اس کو میں نے دے دیے 70 روپے، دوسرے کو اتنی ضرورت نہیں تھی، اس کو دے دیے 30 روپے، دس از کالڈ ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن۔ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا جائے، یہ ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن کہلاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ صحت کے جو ایچ ایف اے ہے یا پرائمری ہیلتھ کیئر ہے وہ صحیح نہیں ہوگی ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن کے بغیر۔ کمیونٹی پارٹیسپیشن، نمبر 2، ملٹی سیکٹورل اپروچ، اپروپریٹ ٹیکنالوجی، اسٹریس اینڈ پریونشن۔ اب 1 بائی 1، اچھا یہ ہونی کیسے چاہیے؟ یہ 5 اصول یہ دیکھیں، یہ ان کو میں یہاں بتاؤں یا بعد میں بتاؤں؟ یہ سروسز ہونی کہتے ہیں، پرائمری یہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے آگے چل کے پڑھیں۔ یہ دیکھیں ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن، یہ آپ کو میں بتا دیا میں نے۔ فرسٹ کی پرنسپل ان پرائمری ہیلتھ کیئر اسٹریٹجی از equity or equitable distribution of health services. Equity means services to all but more service to needy and vulnerable. کہ سب کو ملنی ہے، all individuals، لیکن جن کو زیادہ ضرورت ہے ان کو زیادہ، جن کو کم ضرورت ہے ان کو کم۔ Health services must be shared equally by all people irrespective of their ability to pay. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کسی کے پاس پیسے نہیں تو سروس نہ ہو، نہیں، سروس دیں گے ہم نے۔ Equitable distribution at present health services are concentrated in major towns and cities resulting in inequality of care to rural population. یہ آپ کو بھی میں بتا چکا ہوں۔ This is termed as social injustice. یہ معاشرتی ناانصافی ہے کیونکہ دیہاتی بول نہیں سکتا، شہری شور مچا سکتا ہے، اس لیے اس کو سروسز مل رہی ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو پی ایچ سی ہے یہ آپ کو کلیم کرتی ہے کہ اس امبیلنس کو ختم کریں۔ شفٹنگ آف دا سینٹر آف گریوٹی آف دا ہیلتھ کیئر سسٹم فرام سٹیز ویئر 3/4 آف دا ہیلتھ بجٹ از سپینڈ ٹو رورل پاپولیشن ویئر 3/4 آف پیپل لیو، الٹ ہے بالکل، اینڈ برنگنگ دیز سروسز ایز نیئر پیپلز ہوم ایز پاسبل۔
اور ریزیڈینشیل ایریا کے قریب ہیلتھ سروسز ہونی چاہیے، کیونکہ دیہاتی عورتیں شہری عورتوں کی طرح ان کو ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی. وہ اکیلی میاں کام پر گیا ہوا کھیت پر، وہ اب 4 کلومیٹر کا فاصلہ اکیلی عورت بچے کو لے کے کیسے جائے؟ لہٰذا اپروچیبل ہو. میں یہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں، جو میں نے پیچھے سلائڈ چھوڑ دی ہے اس میں بتاؤں گا، تو زیادہ اتنی سن لینا یہاں کافی ہے. نمبر 2، کمیونٹی پارٹیسپیشن. آپ لوگوں کو، فیملیز کو شامل کریں کہ بھئی آپ کی صحت کا معاملہ ہے، آئیے. جب میں مثال آپ کو پیچھے دے چکا ہوں کہ آپ ان کو شامل کریں اپنے ساتھ. حصہ ڈالو بھائی، آپ بھی حصہ ڈالو، کیونکہ جب تک حصہ نہیں ڈلے گا انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا. حصہ ڈلے گا تو وہ کہے گا یہ تو میں نے بنایا تھا یار، میں نے یہاں 2 دن مزدوری کی تھی، وہ کہا میں نے اینٹیں دی تھی، اس کا میں نے سیمنٹ دیا، اس نے کہا میں نے زمین دی، تو وہ ان کا ہے. تو لہٰذا وہ پھر اس کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ ان لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے اور تھانے دار بن کے وہاں ہیلتھ ٹائی شائی لگی ہوئی ہے، بوٹ لگے ہیں، انگریزی بول رہے ہیں، تو پھر لوگ وہ آپ کو دھکے دیں گے، آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. تو کمیونٹیز پارٹیسپیشن، دیر مسٹ بی اے کنٹینیوئنگ ایفرٹ ٹو سیکیور میننگ فل انوالومنٹ. میننگ فل کا مطلب ہے خالی زبانی کلامی نہیں، ان کو انوالو کریں. یہ نہیں کہ ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، وہ جو کہتے رہیں بس آپ کہیں چلو یہ شامل ہو گئے بتائے تھے ٹھیک ہے. نہیں، لوکل آرگنائزیشنز بنائیں، پلاننگ کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کیسے کریں. امپلیمنٹ کرائیں گے تو ان کو کہیں جی ایویلیٹ کریں، امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو رہی ہے کیسے کی جائے، وہ آپ کو بتائیں گے. کیسے مینٹیننس کی جائے وہ کہیں گے جی ہم بھی حصہ ڈالیں گے، آپ بھی ڈالیں، مینٹیننس کریں گے. اور آپ ایویلویشن بھی کریں کہ ہیلتھ سروسز جو آپ نے پرووائڈ کی اس کا فائدہ کیا ہوا. کہ مثال کے طور پر لوگوں کو انوالو کیا، آپ نے اینٹی ملیریل ایکٹیویٹیز دی، جی ہم کلین وہ ڈرائی ڈے منائیں گے، ہم یہاں پانی نہیں کھڑا ہونے دیں گے، نالی یہ جو ماسکیٹو ریپیلنٹ یوز کریں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، ماسکیٹو نیٹ یوز کریں گے. تو اب ہمارے ہاں ملیریا پہلے کتنا تھا اب کتنا ہے. جب اب لوگوں کے انوالومنٹ سے شامل پتہ چل جائے گا کہ یہ کام ہوا کہ نہیں، آپ دیکھیں گے وہ کام ہوگا انشاءاللہ. یہ بھی لوکل ریسورسز کون کون سے ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آدمی دے دیں، وہ آدمی دے دیں گے، آپ کو پیسے دے دیں گے، آپ کو میٹیریل دے دیں گے. ہمارے لیول پر ابھی یہ ہے. کیوں؟ ہمارے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں، کیونکہ وہ پلاننگ نہیں جانتے. اب وہ امپلیمنٹ ہمارے یہ ایون ہمارے جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان میں سے 90% کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، تو عام پاپولیشن بیچاری کو کدھر پتہ ہوگا. لہٰذا آپ ان کو کہیں جی آپ کوئی کیا کہتے ہیں مین پاور کے انسان کو آپ لوگ جو حصہ لے سکتے ہو آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کر لو، یا کوئی پیسے دے سکتے ہو تو پیسے دے دو، زمین دے سکتے ہو تو زمین دے دو، ٹائم جو بھی دے سکتے ہو وہ دے دو، میٹیریل کوئی اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ لے لیں. تو جو ان کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ ملا لینا چاہیے. One approach which has been tried successfully in Pakistan is community health workers. اب ذرا یہ سنیں کہ پاکستان میں یہ پروگرام جو ہے یہ بے نظیر مرحومہ نے شروع کیا تھا کمیونٹی ہیلتھ ورکر کا. یہ ان سے پہلے کا ہے کہ وہ لیڈی ہیلتھ ورکر کا تھا. اب اس کی اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کی گئی وہ دی کمیونٹی ہیلتھ ورکرز. یہ ہر دیہات میں سے 1000 کے پیچھے ایک آدمی لے لیا انہوں نے جو خود چاہتا تھا. سوشل ورک بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو سوشل ورک کرنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ وہاں سے لیا اور دائیاں لے لیں. ہر علاقے میں یہ ٹریڈیشنل کنونشنلی خاندانی طور پر دائیاں چلی آتی ہیں جو اپنی بڑیوں سے سیکھتی ہیں اور پھر آگے ڈیلیوریز کرتی ہیں. ان کو ٹریننگ دے کے واپس انہی کے گاؤں بھیج دیتے ہیں. دایا جو ہے وہ ڈیلیوری کرتی ہے. کمیونٹی ہیلتھ ورکر جو ہے وہ بیمار لوگوں کو لے کے ہسپتال آتا ہے، وہاں کچھ دوائیاں تقسیم کر دیتا ہے. وہاں دیہات میں پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، اس کی عام دوائیاں دے دیتے تھے. تو یہ ادھر یہ کام شروع کیا گیا. یہ پہلی چیز تھی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور عام آدمی کے درمیان برج کیا اس گیپ کو، وہ تھا کمیونٹی ہیلتھ ورکر. میل بھی اور فیمیل. فیمیل کون تھی؟ ٹرینڈ دایا. وہ فیمیل کمیونٹی ہیلتھ ورکر تھی. اور عام آدمی جو سوشل ورک کا پسند ہے، اور پیسے ویسے کچھ نہیں ملتے تھے تو ان لوگوں کو یہ اپنی کیا خوشی سے کام کرتے تھے. ان کی ٹریننگ ہوتی تھی 6 ہفتوں کی، اس کے بعد یہ جا کے کام کرتے تھے. اس کے بعد بے نظیر نے ایک بہت خوبصورت پروگرام شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے اور بہت کامیابی سے جاری ہے. دیٹ از لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام. تو یہ ساتھ میں فیملی پلاننگ بھی ہے، یہ پروگرام کا نام ہے. تو جو یہاں وہ نہیں پڑھ رہے وہ ہم آگے پڑھیں گے پروگرامز میں انشاءاللہ. لیڈی ہیلتھ ورکرز ایک ولیج کے لیے ایک میکسیمم جو ایک ولیج ہے ہمارے ہاں آبادی 1000 سے 1500 ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر. اب یہ کیا ہوتی تھی کہ یہ تمام کو وہاں کے لوگ خود چنتے تھے کہ جی یہ ہے ہماری طرف سے لڑکی
جو کم از کم میٹرک ہونا ضروری تھا اس کے لیے کہ جو میٹرک پاس ہو تو اس کو کیا کرتے تھے BHU RHC یا MCA سینٹر پر بھیج دیتے تھے اور وہ وہاں جا کے ٹریننگ لیتی تھی. تو اس کو ٹریننگ دے کے وہ واپس آتی تھی تو آپ اس کے گھر کو لکھ دیتے تھے. باہر بورڈ لگا ہوتا, ابھی بھی آپ نے شہروں میں بھی دیکھا ہوگا, دیہاتوں میں بھی اس کو لکھا ہوتا ہیلتھ ہاؤس, گرے کلر کا بورڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہیلتھ ہاؤس. تو اس کا مطلب یہ لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے وہ یہاں رہتی ہے. اس کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں جس میں وہ اور بہت سارے اس کا کام ہے. اب وہ یہاں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. تو وہ جو ہے کچھ گھروں کو میں گھومتی ہے, وہاں MCH کے بارے میں, فیملی پلاننگ کے بارے میں, بچوں کی نیوٹریشن کے بارے میں, یہ تمام چیزیں. کیوں؟ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ چونکہ لڑکی میٹرک پاس ہے, جوان ہے اور ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے, اسی گاؤں کی ہے, اس کی آپس میں جو کنٹیکٹ یا رابطہ کمیونیکیشن بہت آسان ہے. اس وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ ان سے بات کر سکتی ہے, کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. باہر کا آدمی جائے گا تو ہیزیٹیشن ہوگی. اور وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے جی ٹریننگ لے کر آئی ہے, تو یہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں. وہ لوگ اس کے پاس آتی ہیں, عورتیں مشورہ لینے, وہ ان کو مشورہ دیتی ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ان کو لے کے ہسپتال آتی ہے. تو ہسپتال میں یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کمیونٹی ہیلتھ ورکر یا LHW جس مریض کو لے آئے اس کو پرائرٹی پر دیکھا جائے, تاکہ وہ مریض یہ سمجھے کہ اس کی بڑی ویلیو ہے ہسپتال میں, اس کا بڑا لفٹ کرائی جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہ پہلی چیز تھی جو کی گئی اور جاری ہے. یہ ہمارے ہاں کمیونٹی بہت بہتر طریقے سے کیا, اس کے اوپر سپروائزر ہوتی ہے اور ایک پورا سسٹم ہے. اب ان کو اسٹیپنڈ ملتا ہے تو یہ ان کو کچھ جیب خرچ ملتا ہے. پہلے ان کو شروع میں جو ہے 200 روپے ملا کرتے تھے, آپ پتہ نہیں ہزاروں میں ہوگی بات. تو یہ کام ابھی جاری ہے. تو یہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم, کیونکہ ہماری کمیونٹی اتنی پڑھی لکھی اور اتنی ابھی اس لیول پر نہیں پہنچی, ٹیلنٹڈ نہیں ہے بیچاری, کہ وہ ہیلتھ کے معاملات میں ہر چیز میں پلاننگ, امپلیمنٹیشن اور اس کی ویلیویشن کر سکے. ابھی یہ آپ بنیادی کہہ لیں کہ شروع کیا, آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی بات اگر جاری رہی تو انشاءاللہ. تیسرا پرنسپل تھا انٹر سیکٹورل کوآرڈینیشن. اب اگر ان تمام 8 ایلیمنٹس کو دیکھیں تو اس میں نیوٹریشن ہے, واٹر سپلائی ہے, اس کے بعد سینیٹیشن ہے اور بہت ساری چیزیں. تو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اکیلے کا کام نہیں ہے, اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے. یہ سامنے یہ دیکھیں کون سے جی, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آتا ہے, اس میں اینیمل ہسبینڈری ہے, لائف سٹاک, گوشت ہوگا تو آپ کھائیں گے, کھانا تبھی ہوگا, خوراک. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ریسرچ کرے, نئی سے نئی, کم سے کم زمین سے زیادہ خوراک کیسے لیں. انڈسٹری مطلب آپ روزگار ملے گا لوگوں کو, لوگوں کی کیپیسٹی پرچیزنگ بہتر ہوگی تو صحت اچھی ہوگی. ایجوکیشن, ہیلتھ اویئرنیس ہوگی, یہ ڈاکٹروں کا کام تو نہیں. ہاؤسنگ, اچھے گھر بنیں گے. پبلک ورکس, یہ سینیٹیشن اور واٹر. کمیونیکیشن, لوگوں کا آپس میں اور ادھر ادھر دور سے آپس میں سڑکیں, یہ اور یہ آپ کے فون اور یہ باقی چیز جو ہے. اور دوسرے سیکٹر جس کی ضرورت پڑے آپ اس کو شامل کر لیجئے, کیونکہ یہ انٹر سیکٹور اپروچ خالی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ کام نہیں کر سکتا. پورے ملک کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ مل کے یہ کام کریں گے, تو تبھی جا کے یہ پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے وہ کہتی ہے یہ سارا کام ہوگا تو پھر HFA جو ہے تب اچیو ہوگا. ایپریپریئر ٹیکنالوجی, یہ بڑی مزے کی چیز ہے, اکثر وائو میں پوچھتے ہیں اور بچے بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. سادہ بات, امریکہ میں پیسہ بڑا ہے, وہاں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ گئی, اس کو آپ کیا چاہیے, بیساکھی چاہیے, کلچز چاہیے. اب وہ ایلومینیم کے خریدتا, پیسے زیادہ ہیں اس کے پاس, تو خرید لیجیے, وہ خرید سکتا, تو اویلیبل ہے. اب پاکستان میں اتنے پیسے نہیں کہ وہ ایلومینیم کی یہ جو بیساکھی ہے وہ خریدے. کیا کرنا چاہیے؟ بڑا آسان ہے, بہت ہی آسان. اب آپ ہنسیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بستی کے کارپینٹر کو کہیں کہ یار ایک دوشاخہ درخت سے مار لو اور نیچے سے سیدھا اوپر سے 2 حصوں میں تقسیم ہو, اس کے درمیان میں ایک لکڑی کا ڈنڈا لگا کے اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دو یا اس کے اوپر یہ فوم لگا دو, تو فوم بنا دو تو وہ اس کے کرچز بن جائیں گی. دس از کالڈ ایپروپریٹ ٹیکنالوجی. کہ مطلب ہے آپ نے ایلومینیم والی پتہ نہیں کتنے ہزار کی آنی تھی, یہ 200 روپے میں یا 100 روپے میں بن گئی. لکڑی لے آیا, اس نے بنا کے دے دی کہ یہ پکڑو 100 روپے میں بن گئی ہے. تو یہ ایپروپریٹ ٹیکنالوجی کہلاتی ہے کہ اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے چیز حاصل کریں. دوسرا ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں. پانی چاہیے جی, سیف واٹر چاہیے. سیف واٹر, اب اس کے لیے واٹر سپلائی چاہیے. واٹر سپلائی کی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں,
लोकल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसे नहीं दे सकते, ओके गो फॉर इट, नल का लगवा, डीप वेल 2 इम्परवियस लीटर नीचे ज़रा गहरा आप नल का लगवा लें, आप नल का घर में लगाएं, सारा दिन पानी पिए जितना मर्जी, सेफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कोई खर्चा नहीं। तो ये एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ये हर चीज़ में हो सकती है, आप जो भी करना चाहें, तो डिजीज़ प्रिवेंशन में हो सकती है, डिजीज़ कंट्रोल में हो सकती है, ये तमाम चीज़ों में हो सकती थी। ये हेल्थ टेक्नोलॉजी जो है ये डायग्नोस्टिक मनोवर या डायग्नोस्टिक पर्पसेज या थेराप्यूटिक के लिए नहीं होती, और चीज़ों के लिए हर जगह ये हो सकती है। डिजीज़ प्रिवेंशन हो, आपने जो चीज़ बनानी है आप लोकल लेवल पर तैयार करें और सस्ते तैयार करें, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी, ये अपने तरीके निकालें। जितनी चीज़ें हैं जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कहलाती है कि जी आप अपने मुल्क के हालात और सूरत हाल को देखते हुए आप उन चीज़ों को यूज़ करेंगे, बनाएंगे, कम खर्चे में ज़्यादा चीज़ें बन जाएंगी और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अब ये देखें, though it is commonly perceived that person who is going to apply it is a trained health professional in primary healthcare practice, there are instances where technologies may have to be applied by individual, family, community. Use of toothbrush, ये domestic water filters, domestic pest control, so technology should be applicable for self use. ये सारे काम खुद लोग जानते हैं, ज़रूरी है इसके लिए कोई डॉक्टर चाहिए, इसके लिए कोई टेक्नीशियन चाहिए, ये खुद उनको सिखा दिया जाता है, उनको पता होता है वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, कोई खर्चा नहीं, बाज़ार से ख़रीदा खुद लगा लिया, स्प्रे कर लिया खुद कर लिया, ये सारी चीज़ें हम खुद करते हैं। सिंप्लिसिटी डिज़ायरेबल। अब देखें, अब हेल्थ में आ जाएं, प्योर हेल्थ में ORS नहीं है, नमक और चीनी मिला के आप घर में बना लें, बात ही ख़त्म हो गई। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग, दूध खरीदने की ज़रूरत नहीं, माँ अपना दूध पिलाए, खर्चा कम हो गया, साथ में फैमिली प्लानिंग भी मुफ्त में होगी। बच्चे का देखना है कि सेहत ठीक जा रही कि नहीं जा रही, आप MCH सेंटर जाएं, वहाँ जाके बच्चे का महीने के महीने वज़न कराएं और रिकॉर्ड कराते जाएं, लिखवाते जाएं, तो आपको पता चलता रहेगा। आसान काम, बिल्कुल। ये अभी आपको क्रचेस का बताया है, ये क्रचेस जो हैं ये बैसाखियाँ आप लोकली बनाएं, नल के लोकली बनाएं। आपको ज़रूरी है कि नल के इंपोर्ट करने, नल के पाकिस्तान के बने हुए भी ठीक हैं, तो वो बनाएं। जितनी चीज़ें मुल्क में है वो यूज़ करें, सस्ती पड़ेंगी। दैट्स इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। आखिरी बात, स्ट्रेस एंड प्रिवेंशन। आप अस्पताल ज़रूर बनाएं, लेकिन प्रिवेंटिव साइड पर आपका ज़्यादा हो, इम्यूनाइजेशन के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर, डिजीज़ों के प्रिवेंशन, सेफ वाटर के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर। ये जितनी तमाम डिजीज़ हैं इनको प्रिवेंट करें कि ये हों ही ना, अगर हैं तो उनको कंट्रोल करें। तो प्रिवेंशन जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर कहता है कि ये प्रमोटिव प्रिवेंटिव सर्विसेज होनी चाहिए, क्यूरेटिव कम होनी चाहिए। क्यूरेटिव पे खर्चा ज़्यादा है बाबा, प्रिवेंटिव पे शुरू में खर्चा ज़्यादा है लेकिन बाद में कोई खर्च नहीं है। प्रमोटिव और प्रिवेंटिव सर्विसेज को आप क्या करें, एनहांस करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो या आपको शुरू में आपकी डिजीज़ को या होंगी तो डिजीज़ शुरू ही नहीं होगी, तो मतलब है प्रिवेंटिव साइड पे अगर सेफ वाटर है तो GIT डिजीज़ नहीं होंगी, सैनिटेशन भी सेफ है तो GIT डिजीज़ से आपकी जान छूट जाएगी। इम्यूनाइजेशन IPP में कर रहे हैं, बच्चों की बचत हो गई, अब उनको पोलियो नहीं होता, उनको मीजल्स नहीं होती, उनको ये बाकी जितनी डिजीज़ है इसमें शामिल हैं, रोटा वायरस इन्फेक्शन है, वो है हेपेटाइटिस B है, निमोकॉकल इन्फेक्शन है, 12 डिजीज़ हैं, तो ये तमाम, टाइफाइड नहीं होता, अब टाइफाइड की भी शामिल हो गई। तो ये तमाम आप प्रिवेंट कर रहे हैं। जब प्रिवेंट करेंगे होगी नहीं तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो खर्चा नहीं होगा, तो इनकम भी होगी। तो ये स्ट्रेस एंड प्रिवेंशन इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। तो समरी ये है, इफ वी सी द होल डिस्कशन, इट लुक्स दैट प्राइमरी हेल्थ केयर इज क्वालिटेटिवली ए डिफरेंट अप्रोच टू डील विद हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ ए कम्युनिटी। अनलाइक प्रीवियस अप्रोच लाइक बेसिक हेल्थ यूनिट, हमारे बेसिक हेल्थ सर्विसेज होती थी कि लोगों को यही हेल्थ सेंटर थे, सर्विसेज दे रहे थे। इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज होती थी, वर्टिकल हेल्थ सर्विसेज अब भी हैं, वो उस वक्त भी होती थी। तो ये लोगों को तक पहुंचते थे और जाके सर्विसेज देते थे। लेकिन इसमें और इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में और पुरानी जो इंटीग्रेटेड या बेसिक या वर्टिकल हेल्थ सर्विसेज थी, इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क एक ही है, वो है लोगों को शामिल कर। लोग ऐसे आपको अजनबी समझते, स्ट्रेंजर्स,
کہ ڈاکٹر ہے پتہ نہیں کون ہے کیسی دوائی لیے پھرتا ہے، نہ. جب آپ لوگوں کو شامل کریں گے، جیسے آپ نے لیڈی ہیلتھ بنا دی، دایا بنا دی، کمیونٹی ہیلتھ کا بنا دیا، اب یہ ان کا اپنا آدمی ہے، وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے پاس آتا جاتا ہے، وہ درمیانے آدمی کا کام کر رہا ہے، تو آپ کو ان سے رابطہ، اب آپ جو کہیں گے لوگ آپ کی بات مانیں گے. سو دیٹ از دی کمیونٹی پارٹیسپیشن از دا مین ڈفرنس بٹوین دیز ٹو، اینڈ دیٹ از بیسک ہیلتھ سروسز، ورٹیکل ہیلتھ سروسز اینڈ انٹیگریٹڈ ہیلتھ سروسز. یہ جو تمام ہیں ان میں صرف ایک ڈفرینس ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کا اور ان کا، وہ یہ کہ اس میں کمیونٹیز پارٹیسپیٹ، آپ نے لوگوں کو شامل کیا کہ بھی ہیلتھ آف پیپل بائی دا پیپل پلیسنگ اٹ ان دی ہینڈز آف دا پیپل، کہ لوگوں کی صحت ان کے ہاتھوں میں دے دیں کہ وہ اپنی صحت کو خود خیال کریں. ہم خیال آپ کو مشورہ دیں گے، خیال آپ خود رکھیں گے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے جی میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے بطور ڈاکٹر بطور LHV کہ میں نے آپ کو جو کہنا آپ وہی کرنا. آپ ان کو سمجھا دیں، اپنی صحت کا وہ خود خیال رکھیں گے، اس طریقے وہ اون کریں گے. تو لہٰذا جب اون کریں گے تو انشاءاللہ صحت بہتر ہوگی ان کی. اب ایک سلائیڈ میں نے چھوڑ دی تھی، وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کہتی ہے. اب یہ جتنی سروسز ہم نے گنی ہیں، یہ 8 جو ایلیمنٹس ہیں اور ان کے 4-5 پرنسپلز ہیں، ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو اپروپریٹنس ہے کہ آپ وہی سروسز دیں جو ان کو ضرورت ہے. مثال کے طور پر وہاں ان کو امیونائزیشن چاہیے، آپ امیونائزیشن دیں. ان کو وہاں پانی نہیں ہے، پانی کی سروس چاہیے تو پانی دیں. اچھا وہ پانی مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ امیونائزیشن کرا لیں، وہ کرا لیے بھائی، وہ تو آپ پانی چاہیے پانی دیں. اپروپریٹنس. اویلیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہو، جتنی آبادی ہے اس کے مطابق اویلیبل ہو، مطلب کم نہ پڑ جائے. ایڈیکویسی یہ ہوتا ہے کہ جتنی اب یہ دیکھیں اویلیبلٹی کا مظاہرہ اس طرح سمجھاؤں تو آسان ہو جائے گا. اویلیبلٹی یہ ہے کہ آپ کا ایک RHC ہے یا BHU ہے. اب BHU 5 سے 10 ہزار کی آبادی کے لیے ایک ہوتا ہے. اب یہ اویلیبل ہے لیکن 25 ہزار آبادی کے لیے، تو یہ غلط بات ہے. اویلیبل ہو اور 5 سے 10 ہزار کی آبادی کے ایک BHU لازمی ہونا چاہیے. دس از کالڈ اویلیبلٹی. ایڈیکویسی BHU ہے بھی اویلیبل 5 سے 10 ہزار کی آبادی کے لیے ہے، لیکن ایڈیکویٹ نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ سٹاف وہاں پورا نہیں ہے، دوائی وہاں نہیں ملتی، یعنی جو چیزیں وہاں چاہیے 5 سے 10 ہزار کی آبادی کے لیے وہ اویلیبل نہیں، لہٰذا وہ اویلیبل ہونی چاہیے ایڈیکویٹ. یہ فرق سمجھ لیں، اویلیبل اینڈ ایڈیکویٹ. تو وہ اویلیبل ایڈیکویٹ وہ پاپولیشن کے لحاظ سے ہے، وہ اکوپمنٹ اور سروسز کے لحاظ سے. اسیسیبلٹی پہنچ میں ہو، جیسے بتایا پہلے عورت اکیلی نہیں جا سکتی. آپ نے زمین جو ہے گورنمنٹ نے پہلے کام شروع کیا تھا کہ زمین دیہات گلی وہ ولیج والے دیں گے، کنسٹرکشن ہم کریں گے. اب بتاؤ مجھے دیہات کے اندر کی زمین کون دے گا؟ وہ تو کہے گا وہ تو مہنگی ہے، میں تو نہیں دے سکتا. ہاں یہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میری جتنی زمین مرضی لینی لے، میں بہت زمین پڑی، آپ وہاں آپ بنا دیں BHU، کوئی بھی نہیں جائے گا. تو لہٰذا اسیسیبلٹی ہو. ہاں اگر دوری بنانا ہے تو سڑک ہو، سڑک ہے تو کوئی وہاں وین جاتی ہو، کوئی کچھ آنے جانے کا طریقہ بھی ہو. تو غریب لوگ ہیں افورڈ نہیں کرتے، تو لہٰذا واکنگ ڈسٹینس پر ہو، آبادی کے قریب ہو. تو اسیسیبلٹی ہونی چاہیے. ایکسیسیبلٹی بھی کہتے ہیں، اسیسیبلٹی بھی کہتے ہیں، لیول ایکسیسیبلٹی بہتر لفظ ہے. ایکسیپٹیبلٹی سروسز ایسی ہوں جو لوگوں کو ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب، ہمارا اخلاق اجازت دیتا ہو. کوئی ایسی فضول قسم کی وہاں حرکت ایسی نہ ہو جو لوگوں کو متنفر کر دے. افورڈیبلٹی اگر کچھ فیس چارج کی جا رہی ہے تو اتنی ہو کہ لوگ افورڈ کرتے ہوں، اور اخراجات اتنے ہوں جتنے لوگ افورڈ کرتے ہوں، کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ یا آخری دفعہ نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ افورڈیبلٹی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آج کل ہمارے ڈاکٹر دوست اس کا خیال نہیں رکھ رہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. ہر مریض جو ہے وہ جو ہے ملک ریاض نہیں ہوتا، تو یہ مطلب یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہے اکاؤنٹیبلٹی، جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بندہ ہو جو پوچھے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو، صحیح کر رہا ہے تو اس کو بیک اپ کرے، اور اگر برا کر رہا ہے تو اس کو پنش کرے. کمپلیٹنس مکمل کام ہو، ادھورا نہیں، مطلب ہے یہ چکر بازی نہیں. کمپریہنسونیس تمام سروسز ایک جگہ پر اویلیبل ہو، انڈر ون روف، تب اس طرح کی سروسز ہو. کنٹینیوٹی یہ نہیں ہے 6 مہینے کے بعد آپ کہیں جی اب یہ پروگرام ختم ہے چھٹی کریں، اب آپ یہاں سروسز نہیں.
services will continue. تو یہ جو آپ کے پاس یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو 10 پرنسپلز یہ بنیادی، یہ وہ ہیں جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی جو سروسز آپ دے رہے ہیں 8 ایلیمنٹس کی وہ جو تھیں 3 پروموٹیو، 3 پریونٹیو اور 2 کیوریٹیو، وہ ان پر بیسڈ ہوں. یہ سروسز پرائمری ہیلتھ کیئر کی اس کے اوپر بیسڈ ہوں. تو مطلب اس پھر فائدہ ہوگا. یہ اس میں 7 A's ہیں اور 3 C's ہیں. آپ دیکھیں اس میں 7 A and 3 C's یاد رکھنا چاہیں تو ایک رف سا فارمولہ ہے. اپروپریٹنیس، اویلیبلٹی، ایڈیکویسی، ایکسیسیبلٹی، ایکسیپٹیبلٹی، افورڈیبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی. یہ 7 A. کمپلیٹنیس، کمپریہنسونیس، کنٹینیوٹی، 3 C's. تو یہ اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ابھی آپ کو پرائمری ہیلتھ کیئر بتائی، دس واز کی ٹو HFA. تو یہ الماٹا میں ڈکلیئر ہوئی تھی. اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی. اس کے ایلیمنٹ، کمپوننٹ، کارنر سٹون، 3 ٹرمز ہیں یہ پیپر میں آتی ہیں. رائٹ ڈاؤن دی کارنر سٹون. آپ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے، آپ PHC، وہ وہی ایلیمنٹ ہیں 8. اور اگر پوچھتے ہیں ایلیمنٹ بتائیں، کمپوننٹ، وہ بھی ہوئی، جواب ایک ہی ہے. تو مطلب اس کے بعد ہے پرنسپلس. 4 یاد رکھ سکتے ہیں، 4، 5 یاد ہے 5. یہ 4 کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا اور کس چیز پر بیسڈ ہوں. یہ دیکھیں کس سروسز میں کن چیزوں کا خیال رکھا جائے. 4 پرنسپل تو وہ آپ کو بتا دیے. اس کا پہلو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ سروسز سے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بالکل ٹوٹل یہ جو ہے یہ جو 7 A's اور 3 C's ہیں یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریلیونٹ ہے. تو لہٰذا یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے کہ وہ اس کو خیال کریں ان چیزوں کا تاکہ لوگوں کو سروسز لینے میں آسانی ہو. تو دس از انف فار ٹوڈے. تو سی یو ود نیکسٹ ویڈیو آف میلینیم ڈیولپمنٹ گول انشاءاللہ. ٹل دین خدا حافظ. دعا میں یاد رکھیے.